السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان یوم الدین. اما بعد. مکتبۃ المسلمین இஸ்லாமிக் லைப்ரரி ಇದರ ಅಂಗಮಾಯಿಟ್ಟು ஒரு நாள்తో ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡು ನಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಓಪನ್ ಹಾಕ್ರ ಮುನ್ನೋಲು ನಾನು ಕಿರಾತ್ ಗೈಟ್ ಕಮರ್ ಬಿನ್ ತಾಹರೋ ನಾ ಬಿಲಿಕಿರ ಕುಲ್ಯತುಲ್ ಹದೀಸ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐತಿಕ್ಕರು ಫಲಿಯತಫದ್ದಲ್. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
ಮಾಷಾಲ್ಲಾಹ್ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫೀಕ್. ಬಿಡ್ಸತೋ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಮಾರೆ, ನಂಕಲ್ಲ ಪಿಡಿಯುಂಡು ಇಂಡತಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೊಬಿಸಿಯ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರದು ಪಲ್ಲಿಲ ಐತಿಕ್ಕರು അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ പ്രോഗ്രാം ആയെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൽമുറൊരു മജ്ലിസ് ആയിട്ടുണ്ടു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം നിയത്താക്കിത്ത് ദേക്കൊന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോണ്ട മുന്നോളി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൽമ് ഹാസിലാക്കി ഞങ്ങൾ പോണ്ട. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിലൊരു റഹ്മത്ത് വെച്ചിര, മനസ്സുകൊരു കൊസി വെച്ചിര. അങ്ങനെ മലക്കുമാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആക്കുറാറ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ ഞങ്ങൾ മജ്ലിസ് ആൾമാർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാളെ മലക്ക് അർശ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ ഉള്ളോ മലക്കുമാരൊട്ട ഞങ്ങളുടെ സിക്റാക്കറ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തൊരു മജ്ലിസ് ആൾമാരായി ഇക്കൊന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നീയത്താക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ സേറുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൽമ് പഠിച്ചു പോന്നു, ഒരു ഇൽമ് നാഫിയായത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു പോന്നു ചൊല്ലത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പിടിയുണ്ടു ഇതൊരു ഇൽമുറോ മജ്ലിസ് ആയി തിക്കറ്. ഇതുകൂടെ ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു കളക്ഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുറാറ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഒരു വലിയ നിഅമത്ത് ಐತಿಕ್ರು. ഇതിലൊരു മുനാസിബത്തിലൈತಿಕ್ರು ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കോൺഫറൻസ് വെച്ചിരോ ഇതിലൊരു പ്രാമുഖ്യത്തെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലി ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കിറോ പോലത്തോ ആലിമാറാവട്ട് ദുആത്മാറാവട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് നോളജ് മാർക്ക് ಯಾರೋ ഒരു ഇൽമ എടുക്കറോ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ಐತಿಕ್ರು. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ಬಂತು നല്ല ഇൽമ എടുത്തിട്ട് ഒരു കറക്റ്റായ ഒരു ഇൽമ എടുത്തിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇസ്തിഖ്ബാൽ ആക്കറോ പോലെ അങ്ങനെ ഈ മക്തബത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ്റെ താറുഫ് ആക്കോಗು ಈ ಪಲ್ಲಿರೋ ಖತೀಬಾಯೋ ಫಜೀಲತು ಶೇಖ್ ಶಮೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರೋನ ಬಿಲಿಕರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ವಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಹ್ದಹು ಲಾ ಶರೀಕ ಲಹ್ ವಅಶ್ಹದು ಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದನ್ ಅಬ್ದುಹು ವರಸೂಲುಹು. പിർസത്തോ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മജ്ലിസിൽ ಸೇರಿയത് അള്ളാഹുടെ വലിയൊരു ഫദ്ലൈതിക്റ്, അനുഗ്രഹൈതിക്റ്. അതേപോലെ അള്ളാഹുടെ വലിയ നിഅമത്തുമൈതിക്റ്. ഈ ഒരു അനുഗ്രഹിച്ച ആ റബ്ബുಗೂ എല്ലാ താണ്ടി മുന്നോಲು ഞങ്ങൾ ഹംദാക്കുന്നു, ಶುಕ್ರಾക്കുന്നു ಐತಿಕ್റ്. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്ന് ಸೇರಿയ സഹോദരന്മാരും അതേപോലെ സഹോദരിമാരും ബൈസ്റാങ്ങും വെല്യങ്ങും ചെറിയങ്ങും എല്ലാവരും ഇവിടെ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. അൽഹംദുലില്ലാ അവർ ഇൽമുറോ അവർ പിർസത്തിലും അതേപോലെ പഠിക്കുന്ന ചില ആസൽ എല്ലാം ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. അള്ളാഹുടെ ഒരു വലിയൊരു തൗഫീഖ് ಐತಿಕ್റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അള്ളാഹുടെ ആ ഒരു തൗഫീഖ് കിട്ടിയದಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ റബ്ബുക്ക് ಶುಕ್ರಾക്കുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕ್ರೆ, ಅಂಕ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಕ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಣಿಂക്കും പെണ്ണിಂക്കും മക്കൾക്കും അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസ്മാർക്കും ആലിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಕ್ರೆ. അള്ളാഹുടെ മഹത്തരമായ ഫദ്ല് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നதுக்கு അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ശുക്രാക്കും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഓർക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗൊന്തുള്ള പോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചിലത് ഞങ്ങളൊരു ലൈബ്രറി പരിചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഷേഖ്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് ಅದರ ವಿಷಯത്തിൽ ನಂಗೆ ಚಿಂತರುವಾರು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. നിങ്ങൾ ಅದರ ವಿಷಯ ಸಮಯത്ത് ദർശിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ಅದರ വിഷയത്തിൽ കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടില്ല. ഈ ഒരു ലൈബ്രറിയിലത് ഒരു ಇಲ್ಮರು ಕೇಂದ್ರ ಐತಿಕ್ರು. ಇಲ್ಮು ಅದರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅವಶ್ಯಲ್ಲ ಬಂತು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತಿಕ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿಡಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಲ್ಮು ಅದು ಹೊರತು ಉಂಡುಂಟಾಂಗೆ அவங்க ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ದುನಿಯಾವலும் ನಾಳೆ ಆಖಿರತ್ലും ಇಜ್ಜತ್ ಕೊಡ್ಕಾಚಲ ಐತಿಕ್ರು. ನಂಗೆ ಕಾಂಡതും ನಂಗೆ ನೋಕ್ರതും ಅದು ಅರ್ಥ ಆಕ್ರ ಬಂತು ವಿಷಯ ಐತಿಕ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ಬಲಕ ಐತಿಕ್ರು. ಯರ್ಫಇಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಮಿನ್ಕುಂ ವಲ್ಲದೀನ ಊತುಲ್ ಇಲ್ಮ ದರಜಾತ್. ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಗಳದು ವಿಶ್ವಾಸ വെച്ച ആൾമാರು അല്ലാഹു അങ്ങനെ സ്ഥാനമാനത്ത് അല്ലാഹു വൈത്ര. അതേപോലെ വല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ ദറജാത്ത് ഇൽമു കിട്ടിയ ആൾമാർക്കും അല്ലാഹു അങ്ങനെ ദറജാത്തರೋ ಮೇಲು ವೈತ್ರ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಆಯತಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಡಿಬಾರ್ದು. അപ്പോൾ ഇൽമുക്ക് മഹത്വ ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಾಲ್ಕು ಚೆಲವು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ഷേഖ്മാർ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിവരിക്കുവാർ. അതിൻ്റെ ഒരു പരിചയം എത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയോ ഞങ്ങൾ ഈ ലൈബ്രറി ഉള്ളത് അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുടെ വലിയൊരു ഫضൽ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ലൈബ്രറി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അള്ളാഹു ഫضൽ എത്തിക്കുക, അനുഗ്രഹം എത്തിക്കുക. അള്ളാഹു എത്ര ശുക്രാക്കിയും കൂടെ എത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു ആശയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയത്തിൽ ഈ ഒരു ഞങ്ങളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈബ്രറി ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കുന്നു. അതേപോലെ പഠിക്കുന്ന ആൾമാർക്ക് ഒരു ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೋನು. ಆರಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹಂಗೆ ಮುನ್ನಲ್ ಬಂತು ಅದ್ರ ಪಡಿಕಗೂ ஒரு ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿಂಟೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹರ ಮಕ್ಕಳವರು ನಂಗೊರು ಅದ್ರ ஒரு ಸವಾಬ್ ಕಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಲರು ನಿಯತ್ತು ನಂಗೆ ಇದು ತೊಡಗಿನ ಎತ್ತಿಕ್ಕಿರಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕವರು ಇದರ ಪೇರಲು ಮೆಹನತ್ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಮಾರು ಇದರ ಪೇರಲು ಭಯಂಕರ ಈ ಬುಕ್ಸ್ರ ವಿಷಯത്തിൽ ಅದರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದುം അതേപോലെ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿಷಯത്തിൽ ಚೆಮ್ಮ കഷ്ടമെന്നോ ആൾമാറുള്ളവർ പിറവലു. അപ്പം അള്ളാഹു അങ്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ട്. ഈ ദുനിയാവിൽ പ്രതിഫലമല്ല, നാല് ആഖിറത്തിൽ അള്ളാഹു
തക്കതായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ ആൾമാർക്കും അതേപോലെ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ അതേപോലെ ಅದರ പേരിൽ ഓടിയ പോലത്തെ ആൾമാർ ആറല്ലാറ അള്ളാഹു അങ്ങനെ അവർ ഈ ഒരു മെഹനത്തോ ഈ ഒരു കോശിഷ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഈ ഒരു ലൈബ്രറീസിലത് ನಂಗೆ ಕೊಂದವರು ಬಿಡಲವಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಎತ್ತಿಕ್ರು ಇಸ್ಲಾಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಗಿಟ್ಟರ ಬಂತು ಲೈಬ್ರರಿ ಎತ್ತಿಕ್ರು. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോളജ് അത് സമുദ്രം എത്തിക്കറ്. ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് നോളജ് ഉള്ളതില്ലെങ്കും സമുദ്രം എത്തിക്കറ്. അത് ഇത്ര പഠിച്ചെങ്കും മയ്യാവത്ത പോലത്തെ ഒരു ഇൽമ ചെല്ലത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമുദ്ര ಅದಕ್ಕೆ എത്ര മുങ്ങെങ്കും ഞങ്ങൾക്കത് എത്തക്കും സാധ്യമില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു സമുദ്രം എത്തിക്കത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ മട്ടും ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തഫ്സീർ കിതാബാവട്ട് അതേപോലെ ഹദീസിലെ കിതാബും അതേപോലെ നല്ല ഷറഹായ ഹദീസിലെ ഷറഹായിലെ കിതാബും ഫിഖിറെ കിതാബും അതേപോലെ ഉസൂൽ ഫിഖ് ഹദീസ് വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പോയിട്ടെങ്കിൽ ഉസൂൽ ഹദീസ് ഇങ്ങനത്തെ അതേപോലെ താരീഖ് കിതാബും അതേപോലെ കുറേ ആമായ കിതാബ് എന്തെങ്കിൽ ഒരു ജീവനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേരുമായ കുറേ വിഷയത്തെല്ലാം പഠിക്കുന്ന പോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കളക്ഷൻ ആക്കിയ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹുടെ ഫضل കൊണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിതാബ് നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊരു ഫായ്ദ എടുക്കുന്ന കേട്ടുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ആരല്ല ഈ കിതാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഫായ്ദ എടുക്കുക അവിടെ ಅಂಕು ಹಂಗ ಉಡೆ ಬಂದು ತೆಚ್ಚಿತ್ತು படிக்கிறதுக்கு ಅವಕಾಶம் நாங்கள் ஆக்கி கொடுக்குறா. ಅಂಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ நாங்கள் ஆக்கி கொடுக்குறா. ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕುಡಿக்கிறதும் അതേപോലെ ದೈಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಇವರು ಪಲ್ಲಿಯ ಕಮಿಟಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರು. ಆರ್ಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಕಿತಾಬರು ಪಡಿಕೋಗು അതേപോലെ ಒಟ್ಟಿಸಿ ಪಡಿಕೋಗು ಅವಕಾಶ ಆರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ಟಾರ ಅಂಕಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. നിങ്ങൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു ലൈബ്രറി അള്ളാഹുടെ ഫضل കൊണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹുടെ ഫضل എത്തിക്കരുത്. ഈ സത്യത്തിക്ക് ഇത് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈತೆ ನಂಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു റിബൺ കട്ടാക്കുക അതെല്ലാണ്ട് ഒരു ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಕೋಮ್ರಂಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅದೇ പോലത്തെ ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾ ആക്കുന്നത് ഇവിടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറി ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സത്യത്തിക്ക് ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ ശുരുവാക്കി തൈഡ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈബ്രറി പരിചയം നിങ്ങൾക്ക് ആക്കി തന്നെ അള്ളാഹുടെ ഫضലും അതേപോലെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ശുക്രാക്കുന്ന എത്തിക്കരുത്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അള്ളാഹു ഈ ഒരു മജ്ലിസ് അള്ളാഹു നല്ല സാലിഹായ മജ്ലിസായിട്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതേപോലെ ഇണ്ടത്തോ ഫസ്റ്റ് ഷേഖായോ സ്പീച്ച് കൊടുക്കുറോ പോലത്തോ ഫസ്റ്റ് ഷേഖായ ഫസീലത്തോ ഷേഖ് ദുക്തൂർ താരിഖ് സഫീഹുർ റഹ്മാൻ മദനി ಐತಿಕ್ಕರು അതിൽ നമുക്കെಲ್ಲ പിടിയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ മാംഗ്ലൂർ റായത്തുക്ക് വലിയൊരു മാഷാ അല്ലാ ഒരു ഇൽമൊരു ഒരു ಸಮುದ್ರ പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേഖ് ಐತಿಕ್ಕರು. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അതിൽട്ട ഫായ്ദ എടുത്തോണ്ടുള്ള പ്രയോജന എടുത്തോണ്ടുള്ള അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആക്കുന്നുണ്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഖാൻദാനായോ വലിയ ഒരു ഫാമിലി ആയോ മുബാറക് ഫുൾഡോ ഒരു ഫാമിലി ಐತಿಕ್ಕರು. അതിൻ്റെ അബ്ബ ഫേമസ് ഉലമാൽ ഒരു ഉലമ ಐತಿಕ್ಕರು സഫീർ റഹ്മാൻ മുബാറക് പുരി ചൊല്ലയിൽ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൽമ് മുബാറക്പൂർ ചൊല്ലിട്ട് ഒരു മദ്രസത്തിലായിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇന്നും യാറ് ഇൽമ എടുക്കുകയായിട്ട് ജാമിയ ഇസ്ലാമിയത്തിൽ പോയിട്ട് BA ആക്കിയിട്ട് മാജിസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഉസൂലുൽ ഫിഖ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഫിഖിൽ അതിൽ PhD ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്കെല്ല പിടിയുന്ന പോലെ അതിൽ ಊರ್ತ ದಾರುಲ್ ಇಫ್ತಾ ಮೈಕಾಲ್ತೋ ಇಫ್ತಾ ಕಮಿಟಿರೋ ಮೈನ್ ಐತುಂಡು അങ്ങനെ ഹുദാ സ്കൂളിൻ്റെ മുഷ്രിഫ് ആയിട്ടുണ്ടു കുല്യത്തുൽ ബയാൻഡോ ഉസ്താദ് ആയിട്ടുണ്ടു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ട് അതിൽ പലക്കറ പോലത്തെ ഒരു സ്പീച്ച് ಐತಿಕ್ಕರು ಅಸ್ಬಾಬುನ್ ನಜಾತಿ ಮಿನಲ್ ಫಿತ್ನ. ಈ ಫಿತ್ನത്തിൽ ದೂರ ನಿಕ್ಕಿರೋ പോലത്തെ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯത്തിൽ അതിൽ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿವರಣೆ ಹಾಕಿತ್ತು ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ಬೇಕಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ರು. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രയോജനം എടുക്കണോ ചന്തു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അത്തഷറഫ് അൻ അദുഹ ഫദീലത്തു ഷെയ്ഖ് ദുക്തൂർ താരിഖ് സഫീർ റഹ്മാൻ മുബാറക് പുരി ഫലിയതഫദ്ദൽ മഷ്കൂറ യാ ഷെയ്ഖന. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. محترم حاضرین اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرے محاضرہ کا عنوان اسباب النجات من الفتن
فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آج کے زمانے میں جینے والا ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ فتنے کتنے زیادہ ہیں اور کس طریقے سے ہر مسلمان کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے سامنے فتنے ہیں، کچھ فتنے تو اس کے دین سے متعلق ہیں، کچھ اس کے دنیا سے متعلق ہیں۔ فتنوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم میں وہ فتنے جو آپ کے دین سے متعلق ہیں، اور دوسری قسم ان فتنوں کی ہوتی ہے جو آپ کے دنیا سے متعلق ہیں۔ ان فتنوں کو فتن الشبہات اور فتن الشہوات کہا جاتا ہے۔ جو آپ کے دین سے متعلق ہیں وہ فتن الشبہات ہیں، اور جو آپ کی دنیا سے متعلق ہے وہ فتن الشہوات ہیں۔ پہلی قسم سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری قسم سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ فتنے ایسے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں شبہات داخل ہو گئے اور ذہن کے اندر شبہات نے جڑ پکڑ لی تو آپ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے شبہات، دنیا کے فتن اور شہوات آپ کو گھیر رکھتے ہیں تو آپ کو جہنم میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ دین پہ چل رہے ہیں لیکن شبہات کا شکار ہوئے اور دین سے نکلتے نکلتے آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے۔ آپ دنیا کے اندر ہیں اور دنیا کے شہوات آپ کو گھیرے جا رہے ہیں اور اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں پہ بھاری پڑ گئے اور آپ کو جہنم کی طرف لے کے چلے گئے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ان دونوں فتنوں سے بچائیں۔ کتنا اہم موضوع ہے اور کس قدر ایک مسلمان کو ان دونوں فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دین کے تعلق سے اگر آپ پہ فتنوں کی بات کرتے ہیں، شبہات کی بات کرتے ہیں، تو یہ شبہات ایمان باللہ سے بھی متعلق ہے اور آخرت کے دن سے بھی متعلق ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی متعلق ہیں۔ آج آپ دیکھیں الحاد کا فتنہ ہے۔ بہت سارے مسلم گھرانے ایسے ہیں جن میں ایسی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتی ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کے اندر ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جو آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتی ہے، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتی ہے اور آخرت کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر انکار پایا جاتا ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو دیندار ہیں، دین کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پائی جاتی ہے، وہ بدعات کا شکار ہے۔ بظاہر نیک عمل کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ایسے عمل میں ڈال رہے ہیں جو حقیقت میں ان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو دنیا داری کے پیچھے ہیں اور دنیا میں اس قدر مست ہیں کہ انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کسی دن موت انہیں پہنچے گی، اور موت آئے گی تو پھر عمل کے لیے راستہ باقی نہیں بچے گا۔ دنیا کے اندر خوف ہوتا ہے، دنیا سے متعلق جو فتن ہوتے ہیں وہ خوف کی صورت میں، قتل کی صورت میں اور معاشرے کے اندر برائیاں پھیلنے کی صورت میں
حرام مال اور اس طریقے سے بہت ساری صورتیں ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں. یہ انسان کا فتنہ دنیا سے بھی متعلق ہوتا ہے، دین سے بھی متعلق ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج، کہ زمانے قریب ہو جائیں گے. آج کے حالات پہ فٹ کرے تو معلوم پڑے گا. زمانے قریب ہوں گے، یعنی پچھلے زمانوں میں جہاں کا سفر مہینے میں کیا جاتا تھا آج گھنٹوں میں کیا جا رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. آج علم اٹھانے کی اگر آپ صورت دیکھیں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، ان کے شروحات بھی موجود ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں اور مکتبات مشہور ہیں موجود ہیں، اور یہ مکتبات آپ کو اپنے اس ڈیوائس پہ ہی آسانی سے مل جاتے ہیں. لیکن اس علم کے موجود ہونے کے باوجود جو حقیقی علم ہے وہ موجود نہیں ہے. بہت کم افراد میں یہ علم آپ کو ملے گا. جو حقیقی علماء ہیں وہ موجود نہیں ہیں. کتابیں بہت ساری ہیں، مدارس ہندوستان میں کتنے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو آپ ہاتھ رکھ کے سوچنے لگیں گے. سر پہ ہاتھ رکھیں گے، سوچیں گے کون ہے. یعنی کوئی ایسا عالم ہو جس کی بات قول فیصل ہو ہر معاملے میں، جو حق کو بیان کرنے والا ہو، جس کی جانب اگر عوام اور دیگر علماء رجوع کریں تو ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو. یہی حقیقت میں علم کا اٹھا لینا ہے. جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو کھینچ کر نہیں لے گا کہ مکمل طور پہ کھینچ کے آپ سے اٹھا لے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. علم اٹھایا جائے گا لیکن علماء کو اٹھا کر. علم موجود ہوگا، قرآن موجود ہے، سنتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، شروحات موجود ہیں. جو چیزیں پچھلے زمانوں کے اندر پائی نہیں جاتی تھی وہ آج کے زمانے میں ملی ہوئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا. یہاں تک کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو جاہل قسم کے افراد جو دین کی کو لے کر دین کی رہنمائی کریں گے، رؤساء جہالا، دین کی رہنمائی کرنے والے جاہل قسم کے افراد ہوں گے. یہ لوگ فتویٰ صادر کریں گے، خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج آپ دیکھیے اصل جگہوں پہ کن کا ہولڈے ہیں. میڈیا میں دیکھیے کون لوگ آگے بڑھ کر فتویٰ دے رہے ہیں، کون لوگ دین سکھا رہے ہیں. میڈیا میں اکثر افراد ایسے ہی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. گمراہ کس سے کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دکھا کے اور اپنی من مانی تعویل کر کے. آیت کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دیں گے، ان کی تفسیر کو چھوڑ دیں گے اور اپنے من کے مطابق تفسیر کریں گے. ان کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں، ان کے پاس بات کرنے کا اتنا اچھا سلیقہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سننے والا بالکل ان کی باتوں میں کھو جاتا ہے. اسے یہ ہوش نہیں ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے قرآن کی صحیح تفسیر نہیں بتا رہا ہے، حدیث کی وہ شرح نہیں بتا رہا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھتے تھے، بلکہ یہ شخص مجھے کہیں اور لے جا رہا ہے جو اس کا مقصد ہے. عجیب عجیب قواعد بھی وضع کر لیے گئے ہیں. یعنی جو قواعد صحابہ کرام کے پاس نہیں تھے وہ قواعد آج کے زمانے میں رکھے گئے ہیں. اور ایسے ہی لوگ بالکل نمایاں ہیں، ہر خاص اور عام کی زبان پہ ان کا نام ہوتا ہے. آپ میں سے کون ہوگا جو انجینئر علی مرزا کو نہیں جانتا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے کون ہوگا جو عامر لیاقت کو نہیں جانتا ہوگا، جو غامدی کو نہیں جانتا ہوگا؟
یہ سارے لوگ بالکل مشہور ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں برتر کے نام لیے جائے تو عوام جانتے ہیں، طلب علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں. کسی بڑے عالم کا نام لے لیا جائے تو عوام بھی نہیں جانتی، جو مشہور طلب علم ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہیں. تو یہ حقیقت میں علم کا اٹھانا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو اگر ہم فٹ کریں آج کے زمانے میں تو بہت ہی صحیح انداز میں فٹ ہوتی ہے. زمانے قریب ہوں گے، علم اٹھایا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے. آج کا زمانہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہاں سے کسی بھی دور دراز جگہ تک جانا چاہتے ہوں تو چند گھنٹوں کے اندر پہنچ جائیں گے. علم بھی آج کے زمانے میں علماء کے اٹھائے جانے کی وجہ سے اٹھ چکا ہے. فتنے بہت زیادہ ہیں آج کے زمانے میں. کوئی بھی مسئلہ آپ دین کا اٹھائیے، اس میں کوئی نہ کوئی مخالف موجود ملے گا. ایک مسئلہ آپ لیجیے، یوٹیوب میں سرچ کیجیے تو اس میں آپ کو دسیوں علماء غیر علماء کی تقاریر اور ان کے جو ہے اوپینین سے آپ کو ملیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں فتنے ہیں. 10 اوپینین ہم سے آپ کو ملیں گے، 10 علماء کی باتیں، غیر علماء کی باتیں، وہاں پہ ہر ایرا گہرا دین کے تعلق سے بولتا نظر آئے گا. یہ فتنے ہیں. فتنہ اس لیے ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کس کی بات کو لے، کس کی بات کو نہ لے. آپ جس کی بات سب سے پیاری، جس کا انداز سب سے پیارا لگتا ہے، اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی صحیح معنوں میں تفسیر کرتا ہے، شرح کرتا ہے، اس کی روشنی میں مسئلہ بیان کرتا ہے، اس کی بات کو لیا جائے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُلْقَى الشُّحْ، لوگوں کے دلوں میں بخالت ڈال دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجْ، حرج کے تعلق سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، حرج کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل زیادہ ہوگا. آج کے زمانے میں فٹ کیجیے، آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی. یہاں پہ 2 چیزوں کا بیان ہے اس حدیث کے اندر. پہلی چیز یہ کہ دین کے فتنے ظاہر ہوں گے، اور دوسری چیز یہ کہ دنیا کے فتنے ظاہر ہوں گے. قتل یہ دنیا کے تعلق سے ہوتا ہے. تو دونوں قسم کے فتنوں کی جانب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ فتنے اگر ظاہر ہوں تو ایسی صورت میں مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ یہ فتنہ ہمیں لاحق نہیں ہوگا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنوں سے بچو جو صرف تم میں ظلم کرنے والوں کو نہیں لگیں گے، یعنی تمہیں بھی وہ فتنے لاحق ہو سکتے ہیں. ہر فتنہ کسی نہ کسی شر کا سبب ہوتا ہے، اور اس شر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. فتنے جب بھی واقع ہوتے ہیں تو بندوں کو آزمایا جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ قرآن کریم کے اندر فتنہ کا لفظ آزمائش کے لیے استعمال کیا گیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. جو شخص کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ گیا وہ کامیاب ہے، جو شخص اس آزمائش میں ناکام ہو گیا وہ ناکام ہے. جتنے بھی فتنے آتے ہیں یہ آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے عمل کو، آپ کی عبادات کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان فتنوں میں اپنے عقیدے پہ، صحیح عقیدے پہ ثابت ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا ایمان پہ ثبات ہے یا نہیں ہے، آپ کی عبادت صحیح طور پہ چل رہی ہے یا آپ وہاں سے ہٹ جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں. فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا کے طور پہ بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے جب معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں
تو اللہ تبارک تعالیٰ سزا کے طور پہ ان فتنوں کو نازل کرتا ہے تاکہ بندوں کو سزا دی جائے، وہ اپنے دین کی طرف پلٹ آئے، صحیح عقیدے کی طرف پلٹ آئے، اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ اب جو شخص ان فتنوں کے اندر محفوظ رہ گیا، اس نے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچا لیا۔ اگر ہم شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو محفوظ ہیں، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب ان فتنوں سے کس طریقے سے بچا جائے؟ فتنوں سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فتنہ واقع ہونے سے پہلے آپ اس سے بچ جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فتنے میں واقع ہونے کے بعد آپ اس سے نکل جائیں۔ دو طریقہ ہے، یعنی آپ پہ فتنہ جب واقع ہو تو اس کے اندر داخل ہی نہ ہو، اور اگر فتنہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں تو اس سے کیسے نکلا جائے گا۔ یہ دو طریقے ہیں جو فتنوں سے بچانے والے ہیں۔ فتنوں میں پڑنا نہیں چاہیے، اگر پڑ گئے تو پھر اس سے نکلنا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں کون سے راستے اختیار کیے جائیں جن راستے کے ذریعے سے آپ فتنے سے نکل سکتے ہیں یا فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ فتنوں کی جگہوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، چاہے وہ فتنہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو۔ کسی بھی ایسی جگہ آپ نہ رہیں جہاں پہ عقیدہ خراب ہو، کسی بھی ایسی جگہ آپ نہ رہیں جہاں پہ آپ کے عقیدے پہ خلل پڑتا ہو۔ اس لیے کہ فتنے کیسے پھیلتے ہیں یا کیسے آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ ایک مقام پہ ہیں جہاں پہ بدعت ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ کے دل میں اس بدعت کے لیے نفرت بھی موجود ہے، اور یہی چیز سے مطلوب بھی ہے شرعاً آپ سے۔ لیکن آپ کی اولاد جو آنے والی ہے، آپ اسے نصیحت کریں گے، ایک حد تک نصیحت ان کے دلوں کے اندر رہے گی، لیکن ایک مدت کے بعد وہ نصیحت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ وہ چیز جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو وہ سن رہے ہیں، جسے ایک مسلمان کر رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر وہ عمل معیوب نہیں ہوگا، یعنی اس کو نکیر نہیں کریں گے، اس کو منکر نہیں سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آگے نسلیں آئیں گی ممکن ہے کہ وہ نسلیں اسی بدعت کے اندر پڑ جائیں، وہی بدعت کا کام کرنے لگیں۔ اور اس کی مثال اگر دیکھیں تو قوم نوح کے اندر شرک پھیلنے کی مثال ہے۔ قوم نوح کے اندر شرک پہلی بار پھیلا نہیں کہ پہلی بار انہوں نے مجسمے تیار کیے، اپنی عبادتگاہوں میں رکھا، اسی وقت شرک نہیں تھا، شرک کئی نسلوں کے بعد آیا۔ آپ خود دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پہ کسی بدعتی مسجد کے بغل میں رہتے ہیں تو اذان سے پہلے جو بدعت کے کام انجام دیتے ہیں، نمازوں کے بعد جو بدعتی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے دن بری لگیں گی، دوسری دن بھی بری لگیں گی۔ اگر آپ کا ایمان قوی نہیں ہے تو بعد میں یہ چیزیں معمول بن جائیں گی آپ کے لیے، آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی اور آپ کے دل پہ کسی بھی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو فتنوں کے مقام سے دور رکھیں، چاہے فتنے عقیدے کے تعلق سے ہوں یا پھر دنیا کے تعلق سے ہوں، یا پھر عمل کے تعلق سے ہوں، عبادات کے تعلق سے ہوں، یا دنیا داری سے متعلق ہوں۔ دونوں صورتوں میں چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے فتنے ہوں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں واقع ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اتقاء کسے کہتے ہیں؟ بچ کے رہنا، دور رہنا۔ عربی زبان میں تقویٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی چیز اور اپنے درمیان بیچ میں کوئی آڑ، کوئی حاجز، کوئی دیوار کھڑی کر لیں، یہ حقیقت میں تقویٰ ہوتا ہے، یعنی گویا اپنے آپ کو اس سے دور کر لے۔ تو قرآن کریم کے اندر فتنے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً۔
فتنے سے دور رہو. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے فتنے کا جب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعب الجبال. کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی. مومن کی بکری ہوگی اور بکریوں کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں چلا جائے گا, جہاں وادیاں ہیں وہاں پہ چلا جائے گا. یفر بدینہ من الفتن, وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے عقیدے کو, اپنے ایمان کو, اپنے اسلام کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگتا رہے گا. اب جو شخص صحرا میں بیٹھ کر, جنگلوں میں بیٹھ کر اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے, وہ شہر کے ماحول سے بہت دور ہے, فتنوں سے اپنے آپ کو دور ہے. تو فتنوں کو سے بچنے کا ایک طریقہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ مکمل طور پہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ فتنے ہیں, آپ کے لیے بچنا ممکن نہیں ہے, تو آپ اپنا مال لیں اور کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ فتنہ موجود نہ ہو. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ستکون فتن القائد فیها خیر من القائم والقائم فیها خیر من الماشی والماشی فیها خیر من السعی. کہ فتنے واقع ہوں گے, اور فتنے ایسے ہوں گے کہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا, جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا, جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی فتنوں کے بارے میں سن کر اگر کسی نے اب خاموشی اختیار کی, اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا تو یہ بہتر ہے. اور اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر فتنوں کی طرف جا رہا ہے تو یہ کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے, جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. اور جو چل کے جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. یعنی فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدمی فتنوں سے دور رہے, یعنی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشرف الیہا تستشرفہ, جو فتنوں کی جانب جھانکے گا, دیکھے گا, تو فتنہ اسے پکڑ لے گا. آج کیا ہوتا ہے, ہمارے نوجوان شوق سے اختلافات سنتے ہیں, ہمارے نوجوان شوق سے ایسے لوگوں کی ویڈیو اور آڈیو سنتے ہیں جو فتنے پھیلاتے ہیں. ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین, ہمارا عقیدہ بہت پختہ ہے, اور وہ سننا شروع کرتے ہیں کن کی تقریروں کو, انجینئر علی مرزا کی. اس طریقے سے دوسرے جو فتنہ پھیلانے والے افراد ہیں ان کی, اور سوچتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہے, ہم سنیں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ. آپ بیٹھے ہوئے تھے, اب کھڑے ہو گئے. ایک کے بعد دوسری کلپ آپ سن رہے ہیں تو ابھی آپ چلنا شروع کیے, دوسرے سے تیسری آپ سن رہے ہیں تو دوڑ کے جا رہے ہیں. آپ خود فتنوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہو گیا کہ انجینئر علی مرزا یہ شیعہ ہے اور سنی بن کر لوگوں میں فتنے پھیلا رہا ہے. یہاں پہ آپ کو معلوم ہونے کے بعد خاموش بیٹھنا ہے, نہیں دیکھنا ہے. اس لیے کہ آپ کے اندر علم اتنا نہیں ہے کہ آپ رد کر سکیں, آپ کے اندر علم اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کی باتوں کے, اس کے فتنوں کو سمجھ سکیں. آپ جال میں آ سکتے ہیں. وہ آپ کا ہی شکار کرنا چاہتا ہے, علماء کو شکار نہیں کر سکتا ہے. وہ علماء کا شکار, علماء اس کی شکار نہیں ہے, عوام اس کی شکار ہے. وہ عوام کو شکار کرنا چاہتا ہے, طلبہ علم کو شکار کرنا چاہتا ہے, اپنے ناقص علم کے ذریعے سے, اپنی تعویل کے ذریعے سے. جو فتنہ چاہتا ہے وہ فتنے ہی میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے. اور آپ دیکھیں خود, اگر فتنوں کا ملاحظہ کرنا چاہیں تو اس کی ساری کلپس کا جو نچوڑ ہے وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع جنگوں کا ہے, اور لوگ شوق سے سنتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے ایسے کیا.
اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں واقع ہوئیں ان کے تعلق سے اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں گے، اور ہم خود اس فتنے میں جانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ خود اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کو خاموش بیٹھنا چاہیے، آپ کو سننا نہیں چاہیے، آپ کو بولنا نہیں چاہیے، تو آپ کو اسی فتنے میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ خود اپنے عقیدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس فتنے میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا عقیدہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس کے تعلق سے بات نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ اہل علم کا کام ہے کہ اہل علم اس تعلق سے کیا چھان بین کر کے صحیح باتوں کو سامنے لاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، اور کیا کیا چیزیں اس زمانے کے اندر پھیلائی گئیں اس کے تعلق سے آپ کو علم نہیں ہے، پھر آپ وہ چیزیں کیوں سنتے ہیں؟ دین سے متعلق جب تک پختہ علم نہ ہو اس وقت تک آپ کسی دوسرے کی باتوں کو نہ سنیں۔ فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ اسی لیے علماء ہمیشہ طلبہ علم کو نصیحت کرتے ہیں کہ طلبہ سب سے پہلے صحیح دین سیکھیں، سب سے پہلے صحیح دین سیکھیں، اس کے بعد اختلافات کو دیکھیں۔ آپ ابھی سے فقہی مسائل کے اندر جو اختلاف ہے ان اختلاف کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ حق تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے قرآن کو سیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں، قرآن کی صحیح تفسیر آپ معلوم کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی صحیح شرح آپ معلوم کریں۔ جب اتنا آپ کو علم ہو جائے، قواعد آپ کو معلوم ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ اختلافات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ کتنے طالب علم ہیں جن کو قواعد تک معلوم نہیں ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر کس طریقے سے کی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کیسے لیا جائے گا یہ معلوم نہیں ہے، اور وہ اختلافات کو بڑھاوا دینا شروع کرتے ہیں یا اختلافات میں اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں۔ یہاں فتنے واقع ہوئے اب، اس لیے کہ آپ کو صحیح قاعدے کا علم نہیں ہے تو سامنے والا جو بات آپ کو کہے گا وہ آپ کے ذہن میں جائے گی۔ جب برتن خالی ہوتا ہے تو کچھ بھی اس میں ڈالا جائے تو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور جب آپ کے ذہن اور دل کا برتن صحیح علم سے بھرا ہوگا تو اس میں غلط علم داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلے اپنے خالی برتن کو صحیح علم سے بھرنے کی کوشش کریں، جب بالکل پیک ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی فتنہ اور کوئی بھی اختلاف اور کوئی بھی غلط علم آپ کی برتن میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے یا دوسرا جو طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں وہ یہ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے ہم تھام لیں، جسے الاعتصام بالکتاب و سنہ کہا جاتا ہے، اور اسی کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے، یہاں میں سنانا چاہوں گا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بار میں درس دے رہا تھا، یہاں فتنے بھی آپ سمجھ لیں، فتنے سے بھی اس کا تعلق ہو جائے گا۔ درس دے رہا تھا تو درس کے بعد سوالات اور جوابات کا سلسلہ تھا، تو کچھ سوالات آئے، میں نے عادت کے مطابق اور سنت کے مطابق قرآن سنت کے اعتبار سے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ تو اسی میں کچھ افراد موجود تھے جو کچھ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، حنفی مسلک کے کچھ افراد تھے، تو پیچھے سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے کہ یہاں پہ اکثر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حنفی مسلک کے لوگ ہیں، اس لیے آپ حنفی مسلک کے اعتبار سے جواب دیجیے۔ اب دیکھیے فتنہ
فتنہ کیسے نکلتا ہے. قرآن و سنت سے جواب دیا جا رہا ہے، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، اور صحیح معنوں میں اکثر احناف ہی موجود تھے. حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، آپ حنفی مسلک کے اعتبار سے جواب دیجیے. تو میں نے کہا الحمدللہ جتنے لوگ ہیں سب مسلمان ہیں. اور میں ان سے پوچھا سب مسلمان ہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان ہیں. سب نے آواز لگائی ہاں ہم مسلمان ہیں. میں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو ماننے والا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ سب نے کہا صحیح ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہر مسلمان قبول کرتا ہے کہ اسلام قرآن اور حدیث ہے. تو سب نے کہا کہ ہاں قرآن اور حدیث سے. تو میں نے کہا میں قرآن اور حدیث سے ہی جواب دے رہا ہوں. سب مسلمان ہیں تو اس کا جواب بھی قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جواب دینا شروع کیا. جواب دینے کے درمیان پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے کہ نہیں مولانا آپ جو ہے حنفی مسلک کے اعتبار سے ہی جواب دیجیے. اب دیکھیے عوام جب بات کو سمجھ لیتی ہے، ایک سمپل سی بات، مسلمان یعنی اسلام کا ماننے والا، اسلام یعنی قرآن حدیث، اور جواب بھی قرآن و حدیث سے دیا جا رہا ہے، مسلمان کو قبول کرنا ہے. پھر دوبارہ جب ہنگامہ شروع کیا انہوں نے، تو انہی کے افراد نے، حنفی افراد نے انہیں پکڑ کر وہاں سے نکال دیا، پورے مجمع سے ان کو نکال کے باہر کر دیا. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے لیے قرآن اور سنت ہے. جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے قرآن اور سنت ہے، اور قرآن و سنت کے اندر خود اصول اور قاعدے بیان کیے گئے ہیں. کسی دوسری چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. علماء کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، ہر عالم کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک عالم کے احترام میں اللہ کا احترام بھول جائیں. ایک عالم کے احترام میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھول جائیں. آپ کے سامنے گھر کے اندر اگر باپ کوئی حکم دیتا ہے، ایک دوسرا بڑا بھائی اس کے برخلاف حکم دیتا ہے، آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بڑے بھائی کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، تو آپ باپ کے احترام کو بھول جائیں گے. ظاہر سی بات ہے باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا، بھائی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے کہ بھائی کا احترام ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں ہے، اور باپ کی اطاعت ہے. اور ایسے ہی عالم کا احترام ہے، اطاعت قرآن اور رسول کی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. دونوں کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد کہا گیا وہ اولی الامر منکم، اور اپنے حکمرانوں کی، علماؤں کی. ان کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، علماؤں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے اور رسول کی اطاعت مستقل ہے، اور علماء کی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لی جائے گی، ویسے نہیں لیا جائے گا. یعنی اگر کوئی عالم اللہ کی بات بتاتا ہے، قرآن کی بات بتا رہا ہے، کوئی عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بتلا رہا ہے، تو ہم اسے قبول کریں گے، سمعنا واطعنا. لیکن اگر اختلاف ہو جائے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، عالم کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ اور بتلا رہی ہے، عالم کچھ اور کہہ رہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، اگر تم رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. یعنی اگر کوئی شخص فتنے کا شکار ہوتا ہے
اور قرآن اور حدیث کی بات کو مؤخر کرتا ہے، کسی عالم کی بات کو مقدم کرتا ہے، یا فتنے میں قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، نہ اللہ پہ اس کا ایمان مکمل ہے، نہ آخرت کے دن پہ مکمل ہے۔ اللہ پہ ایمان کی بات اگر کریں گے اور آخرت پہ ایمان کی بات کریں گے تو درمیان میں سارے ایمان کے اقسام آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی ابتدا، ایمان کی ابتدا اللہ پہ ایمان سے ہوتی ہے، اور اس ایمان اور عقیدے کی انتہا آخرت کے دن پہ ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان سارے ایمان کے ارکان داخل ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ گڑبڑ ہے اس کا۔ عقیدہ کب صحیح ہوگا؟ جب فتنوں میں، اختلاف کی صورت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں ہم بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اور اپنی وفات سے قبل جو امت کو نصیحت کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، وہ یہ کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی ان پہ عمل کرتے رہو گے، عقیدے میں، عمل میں، عبادات میں ان کو لیتے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ گمراہی کہاں پہ ہے اور گمراہی کہاں نہیں ہے۔ اسی حدیث کو آپ لے لیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر قرآن اور سنت کے مطابق چل رہے ہو، اور گمراہی میں سے فتنہ بھی ہے، یعنی اگر قرآن اور سنت کو لیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی طرح آپ فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن جہاں پہ کتاب اور سنت کو چھوڑ دیں گے وہاں پہ ہم گمراہی کا شکار ہوں گے اور فتنے کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چھوڑ دیے گمراہ ہو گئے۔ بالکل وضاحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ ہم قرآن اور عمل کر رہے ہیں تو گمراہ نہیں ہیں، اور جس مقام پہ بھی ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اس مقام پہ ہم گمراہ ہو گئے۔ تو فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ ظاہر ہو تو ایسی صورت میں ہم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں، اور قرآن و سنت میں اس تعلق سے جو حکم موجود ہے اسی حکم پہ اپنے آپ کو رکھیں۔ عقیدے کے معاملے میں ہے تو وہی عقیدہ رکھیں، عمل کے معاملے میں ہے تو ویسا ہی عمل کریں، عبادات کے معاملے میں ہے تو ویسی ہی عبادت کریں جیسے قرآن سنت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اب اس بات کو، قرآن سنت کی بات کو جو ہم لیں گے تو یہاں پہ اگر کوئی شخص قرآن سنت کی بات کو لیتا ہے تو اس کے اندر تقوی بھی پایا جانا چاہیے، دین پہ صفات قدمی بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ تقوی کے بغیر آپ فتنوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کے لیے تقوی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن و سنت پہ عمل کریں، اور قرآن و سنت کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس سے آپ دور رہیں۔ طلق بن حبیب کے پاس تابعین کی ایک جماعت آئی، تو تابعین کے اس وقت جو فتنے پھیلے ہوئے تھے، حجاج کے فتنے، بہت سارے افراد کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، تو اس کے تعلق سے ان کے پاس تابعین کی ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں ہم، یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے حجاج بن یوسف کا، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اتقوہا بالتقوی، اس فتنے سے تقوی کے ذریعے سے بچو۔ کیسے تقوی کے ذریعے سے بچیں گے؟ انہوں نے کہا کہ تقوی کیا ہے، اس کی صفات کو بیان کیا جائے کہ تقوی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء ثواب اللہ، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کے نور کے مطابق اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن اور سنت، یہی اللہ کا نور ہے۔
قرآن اور سنت یہی اللہ کا نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اور جس سے ہم روشنی حاصل کرنے کے بعد اپنے دین کو، اپنی دنیا کو صحیح کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے لیکن سنت کے مطابق، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، یہ تقوی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ وترک المعصیہ، وترک معصیت اللہ علی نور من اللہ خوفا من عذاب اللہ، اللہ کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مطابق معصیت کے کام کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی کیا معصیت ہے؟ معصیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں، جس میں برے اعمال بھی داخل ہیں، بدعقیدگی بھی داخل ہے، بدعت بھی داخل ہے، اور وہ فتنے جو اسلام کے خلاف ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ چھوڑا جائے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مطابق یا قرآن اور حدیث کے مطابق، اطاعت بھی کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اگر اس سے ہم ہٹ گئے تو ایسی صورت میں ہم فتنوں میں واقع ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے اگر کوئی بھی شخص تھوڑا سا ہٹا تو فتنے کا شکار ہو گیا، وہ خود فتنے میں پڑ گیا۔ اور فتنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ عمل میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے واقع ہو جائیں۔ یہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے بالکل تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کیفیت کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح ایک شخص مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ رات میں جب وہ سوئے گا، شام جب کرے گا تو مومن ہوگا، صبح ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی اتنے خطرناک فتنے ہوں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ایسے ہی ہے، کس کا عقیدہ کب خراب ہو جائے ہمیں معلوم نہیں، کون کب الحاد کا شکار ہو جائے ہمیں معلوم نہیں۔ اور اس موقع پہ جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستہ بھی دکھائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آپ پریشان ہیں کہ اتنے سارے فتنے ہیں، کیسے ان سے بچا جائے؟ تو قرآن اور حدیث کو اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے یعنی قرآن اور حدیث پہ عمل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، خود نکلنے کا راستہ مل جائے گا، فتنوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا اور اپنے آپ کو معصیت سے دور رکھنا، فتنوں سے دور رکھنا، یہی حقیقت میں تقوی ہے جس میں آپ کے لیے راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان امتکم ہذہ جعل عافیتها فی اولیہا۔ کیسے بچیں گے فتنوں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ فرمان ہے کہ تمہاری اس امت کی عافیت یعنی سلامتی اس کے پہلے زمانے میں رکھی گئی ہے۔ امت کب سے اسٹارٹ ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے۔ تو بچنے کا راستہ بھی وہی ہے، عافیت کا راستہ بھی وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ آخر میں یہاں پہ آزمائشیں ہوں گی، آخری امت کے آخری زمانے میں آزمائشیں ہوں گی، بہت سارے فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں میں سے کچھ فتنوں کو ہم جان پائیں گے، کچھ کو نہیں جان پائیں گے، اور ایک کے اوپر ایک فتنے ہوں گے۔ جب فتنہ کسی مومن کے پاس آئے گا تو مومن کہے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گی، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا سا دیکھیں اس زمانے کے اندر، ابھی کچھ مدت پہلے القاعدہ اور داعش کے فتنے پھیلے ہوئے تھے، مسلمانوں کے اندر ہی تھے، مسلمانوں کے درمیان ہی تھے۔
اور سب سے زیادہ فتنوں کا جو شکار ہوتے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں. دین کا تحمس، جذبہ، خون گرم ہے، جذبے موجود ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. داعش کا معاملہ تھا، علماء چیخ کر، علماء حق چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے، لیکن نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کی بلندی ہے، ترقی ہے، علماء کیوں اس سے روک رہے ہیں؟ ایسے ہی ظاہر کیا جاتا ہے. صحوہ اسلامیہ کے نام سے اسلامی بیداری، عودۃ الامہ الی الکتاب والسنہ، امت کو کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جا رہا ہے. یعنی اب تک امت کس چیز میں تھی؟ کتاب و سنت کے اندر نہیں تھی. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. صحوہ الاسلامیہ، اسلامی بیداری، یعنی پوری امت سوئی ہوئی تھی، ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا. امت ابھی کتاب و سنت کی طرف لوٹی نہیں تھی، اب انہیں کتاب و سنت کی طرف لوٹایا جا رہا ہے. ایسے اچھے نام رکھے جاتے ہیں. اس طریقے کے خوبصورت نام رکھ کر نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے. نوجوانوں کو کھینچنے کے لیے ایسے ہی نام لیے جاتے ہیں تاکہ نوجوان ان فتنوں کا شکار ہو. نام کس کا لیا جاتا ہے؟ اسلام کا نام لے کر پھیلایا جاتا ہے، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو برباد کیا جاتا ہے. فتنوں کی، دین کی فتنوں کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ اسلام اور دین کا نام لے کر آپ کو گمراہ کریں گے، جذبات کو ابھاریں گے اور آپ کو، آپ کے شعور کو، آپ کی عقل کو بند کریں گے. جذبات کیسے بھڑکتے ہیں اس کی مثال آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ایک شخص جب غصے کے اندر رہتا ہے، بہت زیادہ غصے میں ہو، تو آپ اسے کچھ بھی کہیں گے وہ بات قبول نہیں کرے گا. ایسے ہی جذبات جب اندر بھڑک جاتے ہیں تو عقل بند ہو جاتی ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو سمجھانے والا کچھ بھی اسے سمجھائے اس کے ذہن کے اندر داخل نہیں ہوتا، الا من رحم ربک، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں جذبات سے دور رہنے کی ضرورت ہے. عواطف، جذبات، یہ ساری چیزیں ہم دور رکھیں. قرآن اور سنت میں جو صحیح ہے اس کو ہم لیں. علماء حق جس تعلق سے بات کرتے ہیں ان کی باتوں کو ہم لیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب فتنہ آتا ہے، اذا اقبلت الفتنہ عرفها العالم واذا ادبرت عرفها العوام. جب فتنہ آتا ہے، فتنے کی شروعات رہتی ہے تو عالم اسے پہچانتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور جب فتنہ چلا جاتا ہے اس کے بعد عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. صحوہ اسلامیہ جو اخوان المسلمین کی طرف سے اٹھایا گیا اور ابھی بھی نوجوانوں کو اسی میں پھنسایا جاتا ہے، جبکہ اس فتنے کو ابھارنے والے کی اولادیں خود لندن اور امریکہ میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. آپ اگر تفصیل دیکھیں تو ملیں گی. مسلم نوجوانوں کو ابھار کر پوری امت کو برباد کر دیا گیا. داعش کا فتنہ تھا، علماء حق نے چیخ کر کہا کہ فتنہ ہے، اس میں قتال کرنا، جاننا، سپورٹ کرنا یہ حرام ہے. وہیں پہ جو لوگ جذبات کو ابھارنے والے تھے وہ مسلم نو قوم کے جذبات کو ابھار رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت ان علماء پہ تنقید کی گئی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ فتنہ ہے. ان پہ تنقید کی گئی کہ نہیں، یہاں تو اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسلام پھیلے گا. نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں عراق کے اندر شیعہ حکومت ہے، سنیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. سیریا کے اندر پورا سیریا برباد ہے، گھر بھی اور پورے گھرانے بھی سب برباد ہیں. لبنان کے اندر دیکھیے، یمن کے حالات دیکھیے، یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج اگر کسی بھی شخص سے کہا جائے داعش کے بارے میں تو کہے گا نہیں، یہ صحیح جماعت نہیں. فتنے جب چلے گئے تو عوام کو پتہ چلا. فتنے جس وقت آئے تھے اس وقت علماء نے عوام کو چیخ کر بتلائے کہ یہ فتنہ ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں جو
قتل کیا جاتا ہے وہ اسلام کے علاوہ دوسری چیز پہ قتل کیا جا رہا ہے. وہ ساری باتیں کہی گئی لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بیان کیا وہ یہ کہ فتنہ آئے گا. ایک فتنہ واقع ہونے کے بعد مومن کہے گا کہ یہ مجھے ہلاک کرنے والی ہے، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرا فتنہ آئے گا، یعنی فتنے بند نہیں ہوں گے، فتنے آتے رہیں گے. دوسرا فتنہ آئے گا تو پھر مومن کہے گا یہ تو مجھے ہلاک ہی کر دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہو. تیسری جو چیز ہے ہمیں فتنے سے بچا سکتی ہے وہ جماعت المسلمین. جماعت المسلمین سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا. ہندوستان کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر مسلم جماعت موجود ہے، مسلم حاکم موجود ہیں جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، شرعی حدود کو قائم کرتے ہیں. فتنے واقع ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے. جماعت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71، نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں رہے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجماعہ. الجماعہ مختلف الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے الجماعہ کی جو جماعت ہوگی. جماعت کون ہے؟ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت سے مراد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بہترین جماعت اس امت کی صحابہ کرام ہے. اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کرے گا. سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام کی ہے. دوسری روایت کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی تشریح کی ہے. دوسرے جو الفاظ ہیں ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ کرام جس پہ ہیں یہی جماعت ہے. اسی کو جماعت کہتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت. آج کے اہل سنت والجماعت نہیں، اہل سنت والجماعت جو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق چل رہے ہیں. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا منہج اور فکر اور عقیدہ صحابہ کرام کے مطابق ہے تو آپ صحیح ہیں. اگر آپ کا منہج اور فکر اور عقیدہ صحابہ کرام کے خلاف ہے تو آپ صحیح نہیں ہیں. ہمارا منہج، ہماری فکر، ہمارا عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم جب دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا منہج اور فکر اور عقیدہ یہی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک میزان، معیار ہمیں دیا ہے جس سے ہم اپنے عقیدے کو، منہج کو، فکر کو، عبادت کو، عمل کو، ہر چیز کو جو ہے ناپ سکتے ہیں. وہیں سے ہم جان پائیں گے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو. صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا تو یہ لوگ ہدایت پہ ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے جائیں. ایمان کسے کہتے ہیں تمہیں سمجھ میں آئے گا. ایمان کہتے ہیں قول اور عمل کو. قول اور عمل کو. قول کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اور ہم عمل کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کے دل سے متعلق ہے اور آپ کے اعضاء اور جوارح سے متعلق ہے. ہم ان ساری چیزوں کو اگر جمع کریں گے تو آپ کی باتیں بھی صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے. یعنی دین سے متعلق اگر کوئی بات آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ذکر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ صحابہ کرام کی طرح ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے ذکر کی طرح، اس لیول میں تو نہیں کر سکتے، اس جیسا ہونا چاہیے.
اگر عمل کی بات کریں گے تو عمل کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جسے اعمال قلبیہ کہا جاتا ہے، اور اعمال جوارح ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایمان کی تشریح ہے۔ اعمال قلبیہ کے اندر وہ تمام چیزیں جو آپ کے فکر، آپ کے عقیدے سے متعلق ہیں، وہ سب داخل ہیں۔ جو بھی آپ پہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی آپ فکر رکھتے ہیں، جو آپ کا منہج ہے، جسے آپ چھپا کے بھی رکھتے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام کے منہج اور عقیدے کی طرح ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو آپ اپنے اعضاء کے ذریعے سے اچھے اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، وہ ساری عبادتیں اور عمل بھی صحابہ کرام کے مطابق ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہے تو یہ ہدایت پہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر یہ لوگ تمہارے عقیدے سے ہٹ گئے، اس عقیدے کو قبول نہیں کیا، اس عمل کو، اس فکر کو، اس منہج کو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ کٹ کے الگ ہو چکے ہیں۔ جو اس پہ ہے وہ کٹا ہوا نہیں ہے، جو صحابہ کرام کے منہج پہ ہے وہ کٹا ہوا نہیں ہے۔ اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ اختلاف کر رہا ہے۔ اختلاف وہ کر رہا ہے جو صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو میں بارہا کہتا ہوں اور اس بات کو ذہن میں رکھ، جو صحابہ کرام کی باتوں کو چھوڑ کر چلتا ہے اسے کہیں گے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو قرآن اور حدیث پہ چل رہا ہے وہ اختلاف نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ اگر تقسیم ہو چکے ہیں مختلف فرقوں میں، مختلف حصوں میں اگر لوگ تقسیم ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں کسے پکڑا جائے گا؟ کس رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے گا؟ کون سی رسی تھامی؟ کہ ہم اس رسی کو پکڑیں گے جو اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ نہیں ہونا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی رسی کو چھوڑ کر نہیں چلنا ہے۔ تو یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف کون کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی حق کو، بات کو دبانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایک شخص حق بول رہا ہے، اس سے کہیں گے اختلاف مت کرو۔ ایک شخص سے ممبر سے حق بات بول رہا ہے اور اس حق بات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور اسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث کی بات کو نہیں قبول کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو کہا جاتا ہے، عالم کو بولا جاتا ہے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف پھیلا رہے ہیں، اختلاف نہ پھیلائیں۔ اختلاف ہے کیا؟ قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اختلاف ہے کیا، اختلاف کون کر رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جو الگ ہوئے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور وہیں پہ اکٹھا ہو اور الگ نہ ہو۔ تو جو الگ ہو رہا ہے، قرآن حدیث سے الگ بیان کر رہا ہے، اس کے تعلق سے کہا جائے گا کہ یہ اختلاف کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے، تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ فیرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلی تین باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں بھی ایک پہلو آپ کو بتاؤں، ابھی اختلاف کی بات کہی گئی، اب اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، کیا آپ اس سے کہیں گے کہ آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، صرف اللہ کی عبادت کا حکم دے رہا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ وہ اختلاف کر رہا ہے۔ کوئی شخص اگر شرک سے منع کر رہا ہے تو کیا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ یہاں پہ نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر مسلمان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہیں پہ جب قرآن و سنت کی بات کہی جاتی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اختلاف نہ پھیلائیں۔ یہاں پہ بھی عبادت کا حکم دیا گیا، شرک سے منع کیا گیا۔ کوئی بھی عبادت کا حکم دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے، اختلاف نہیں پھیلا رہا ہے، لیکن وہیں پہ اگر آپ جائیں کچھ جگہوں پہ تو شرک کی بات کریں تو کہیں گے یہ اختلاف پھیلا رہا ہے، یعنی شرک کی بات بھی نہ کی جائے، شرک کی بات بھی نہ کی جائے، کتاب و سنت کی بات بھی حق کو بھی بیان نہ کیا جائے، یعنی صرف عوام کے پبلک کے مطابق آپ لیکچر دیں، آپ خطبہ دیں، آپ درس دیں، تو یہاں پہ اختلاف پیدا نہیں ہوگا، یہ ماڈرن اسلام ہو جائے گا۔ اسے ماڈرن اسلام کے نام سے جانتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے حساب سے ہو، ہم اسلام کے حساب سے نہ ہو۔ تو ایسے ہی عالم کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ عالم ہمارے حساب سے بولے، قرآن سنت کے اعتبار سے نہ بولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آگے کہا گیا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ تین چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ یہ کہ بہت زیادہ کیل و قال کرنا، حجت بحث کرنا، یعنی بہت سارے شرعی مسائل بہت زیادہ سوالات کرنے یا حجت بحث کرنا۔ اسی طریقے سے مال کو بیجا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کریں، جو آپ کی اپنی ضروریات ہیں اس پہ خرچ کریں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ مال ضائع کریں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت زیادہ سوال کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث خصال لا يغل علیہن قلب مسلم ابدا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کے دل میں اس کے تعلق سے حسد، کینہ یا اسی طریقے سے برا خیال نہیں آئے گا۔ یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ پہلی چیز اخلاص العمل للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر عمل کو خالص کریں۔ دوسرا جو ہے وہ مناصحۃ ولاۃ الامر ولزوم الجماعہ، کہ جو لوگ حکمراں ہیں ان کو نصیحت کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی صحابہ کرام کے منہج پہ چلنا۔ جو چیزیں فتنوں سے بچاتی ہیں ان میں ایک خاص چیز ہے کہ فتنوں کے موقع پہ صبر کیا جائے، صبر، بردباری اور جلد بازی سے بچا جائے۔ آپ صبر کریں، صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو آپ کو فتنوں سے نکلنے میں مدد دے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو، صبر کو ذریعہ بنا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ فتنے کے اندر ہم ہیں یا فتنے واقع ہو گئے تو ایسی صورت میں صبر سے کام لیں، اپنے آپ کو صبر میں رکھیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقَعُ فِتْنَةٌ إِلَّا مِن تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِالْحَقِّ وَأَمَرَ بِالصَّبْرِ۔ کوئی بھی فتنہ واقع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی جتنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی فتنے ہمارے اوپر نازل کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات حق کا حکم دیا ہے اور دوسرا صبر کرنے کا حکم دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اگر کوئی شخص صبر چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر فتنہ آ جاتا ہے۔
صبر کے ساتھ رہتا ہے تو فتنے میں واقع نہیں ہوتا. فتنہ یا تو حق کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا صبر کے چھوڑنے کی وجہ سے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ فتنہ یا تو حق کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا صبر کو چھوڑنے کی وجہ سے. یعنی آپ فتنے میں کب واقع ہوں گے؟ جب حق کو چھوڑ کر آپ فتنے میں خود چلے جائیں گے. آپ فتنے میں کب واقع ہوں گے؟ جب آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا اور آپ جلدی میں اس فتنے کے اندر واقع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے وقت کم ہے اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کئی پوائنٹ دوں گا. اسی طریقے سے فتنوں کے وقت میں آپ علماء ربانیین سے رجوع کیجیے اور یہ بہت اہم چیز ہے. علماء ربانیین سے مراد کون ہیں؟ عوام کو یہ جاننا چاہیے کہ عالم کون ہے جس سے سوال کیا جائے گا. آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ جماعت جسے ہم جاہل کا نام دیتے ہیں. جاہل سے مراد یہ کہ کتاب و سنت کا اس کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ شخص سے عالم سے رجوع کرے گا. دوسری جماعت وہ ہے جسے ہم طلباء علم کہہ سکتے ہیں، جو علم سیکھ رہے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مدارس سے فارغ ہو چکے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد دعوتی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہیں. ان کو عالم نہیں کہا جائے گا، اگرچہ ہم ان کو اپنی زبان میں عالم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتاب و سنت کے مطابق جسے عالم کہا جاتا ہے یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں. تیسری قسم ہے جو علماء کی ہیں، جن سے فتنوں کی صورت میں ہم رجوع کریں گے اور ان سے فتنوں کے بارے میں پوچھیں گے. پہلی قسم بھی علماء سے رجوع کرے گی، دوسری جماعت بھی جو طلب علم کی ہے وہ بھی علماء سے رجوع کرے گی. اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، چاہے وہ امن سے متعلق ہو یا خوف سے متعلق ہو، اور فتنہ خوف میں سے ہے، تو اسے پھیلاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہیں. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی چیز کی ہدایت دی ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی چیز کا جب تک مکمل طور پہ علم حاصل نہ کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس وقت تک اسے ہم منتشر نہیں کر سکتے ہیں، اسے شیئر نہیں کر سکتے ہیں، پھیلا نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ منافقین کی مثال دی گئی ہے کہ منافقین کے پاس جب کوئی بھی خبر آتی ہے تو اسے پھیلانا شروع کرتے ہیں. تو خوف کی کوئی چیز یعنی کوئی بھی بات اگر آپ کو ملی، چاہے وہ امن کی ہو یعنی کتاب و سنت کے مطابق ہے اور آپ کو کنفرم ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو آپ پھیلائیے. اور اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب تک آپ کنفرم نہ کر لیں اس وقت تک آپ اسے شیئر نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائی جاتی اور جو علماء ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہاں پہ علماء کی صفت بیان کی گئی ہے. تھوڑی غلطی ہوتی ہے عوام سے اس معاملے میں، اور طلبہ علم سے اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے. غلطی کیا ہوتی ہے عوام سے کہ عوام کو صحیح عالم سے علم لینا چاہیے. طلبہ علم سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ عوام جب اس سے مسئلہ پوچھتی ہے تو وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں، جبکہ ان کو جواب دینے کا حق نہیں ہے. دین کی باتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک باتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے لیکن آج بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہیں. یہ طلبہ علم ان چیزوں کو جانتے ہیں. اگر ان چیزوں سے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو طلبہ علم جواب دے سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی دین کے بہت سارے مسائل باریک ہوتے ہیں جن کا طلبہ علم کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے،
اور ایسی صورت میں وہ جواب دیتے ہیں تو غلطی کر جاتے ہیں، اور جب غلطی کرتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف یہ پیدا ہوتا ہے، یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا آپ کو علم نہ ہو، آپ طلب علم ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ سیدھے کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میں علماء سے رجوع کر کے آپ کو جواب دوں گا، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی اور آپ جواب دیتے تھے۔ بعض سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اتنی دیر تک خاموش رہے کہ صحابہ کرام نے تمنا کی کہ کاش ہم سوال ہی نہیں کرتے۔ خاموش کس لیے تھے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو، وحی نازل ہوتی تھی تو جواب دیتے تھے۔ تو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو سیدھے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کتنے مسائل پوچھے گئے، چند ایک مسئلوں کا جواب دیا، باقی مسئلوں کے تعلق سے کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں۔ علم نہ ہونا، یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ کی شان اور شوقت کو اللہ کے یہاں نہیں گھٹائے گی، اللہ کے یہاں آپ کی مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوگا۔ ہاں، لوگوں کی نظر میں اس وقت کم ہو سکتا ہے، تو اگر آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ پہ لوگوں کو بھی ناراض کرے گا۔ اور طلب علم کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کا انہیں پختہ علم نہ ہو اور وہ فتویٰ دیں، کسی چیز کا ان کو صحیح علم نہ ہو اور وہ لوگوں کو بتائیں، اپنے اجتہاد کے ذریعے سے نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے قرآن و حدیث سے ہم نے استنباط کر کے جواب دیا، نہیں، اس لیول تک وہ پہنچے نہیں، وہ دوسرا لیول ہے۔ اگر وہاں تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ عالم ہیں، اور وہاں تک آپ نہیں پہنچے تو پھر آپ عالم نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو قیاس کر کے یا ایسے استنباط کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جس کے اندر قرآن و سنت سے استنباط کر کے نئے مسائل کو بیان کرنے کی قدرت ہے، وہ حقیقی معنوں میں عالم ہے۔ اگر آپ کے پاس استنباط کی قدرت نہیں ہے، آج کے زمانے میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس قواعد کا علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے قرآن و سنت سے آپ استنباط کر کے مسئلے کو بیان کریں گے، تو آپ وہ عالم نہیں ہے جو فتویٰ دے سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہے جس سے سوال کیا جائے گا۔ ایسے ہی عالم سے سوال کرنا ہے، پہلی جماعت کو بھی اور دوسری جماعت کو بھی، یعنی جاہل افراد کو بھی، اور جو دین کے راستے میں دعوتی کام کر رہے ہیں لیکن وہ عالم کے درجے تک نہیں پہنچے۔ کوئی بھی شخص خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، کوئی بھی شخص خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب اپنی کرسی پہ، افتاء کی کرسی پہ بیٹھے، درس کی کرسی پہ، تو 70 علماء کرام نے ان کے لیے گواہی دی تھی کہ آپ اس کے اہل ہیں۔ تو جب تک یہ گواہی موجود نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے۔ جب گواہی موجود ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دے دیا ہے، تو وہاں آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے، اگر کوئی موجود ہے تو اس کی طرف احالہ کر دیا جائے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا وقعت الفتنہ عجز العقلاء فیہا، کہ جب فتنہ واقع ہوتا ہے تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی معلوم نہیں پڑتا ہے، اور فتنے سے صرف وہی شخص بچ پاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب فتنے سے بچنے کا ایک اور راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر جب آپ تشہد اخیر میں بیٹھتے ہیں تو آپ پہ جو پناہ مانگتے ہیں اس میں زندگی اور موت کا فتنہ ہے، من فتنۃ المحیا والممات، ایسے ہی من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو دونوں فتنے عظیم ہیں، یعنی زندگی کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے نماز میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے نماز کی دعاؤں کو ہمیشہ
سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے. مسلمان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے لیکن رب سے کیا دعا کر رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. دعائیں یاد ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہی نہیں ہے. یعنی وہ رب سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھ، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسری زبان میں دعا کر رہا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے تو اسے خود معلوم نہیں کہ وہ رب سے کیا مانگ رہا ہے. اسی لیے نماز کی دعاؤں کو کم از کم سارے افراد کو، جو جاہل ہوں وہ بھی، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، ان سارے افراد کو نماز کی دعاؤں کو اچھی طریقے سے جاننا چاہیے کہ نماز کے اندر کہاں پہ تسبیح ہے، تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے، تکبیر ہے، تکبیر کا معنی کیا ہے، جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا معنی کیا ہے، تاکہ اب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں تو دل سے پڑھیں، آپ کو معلوم ہو کہ آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں. یہاں آپ رب سے مانگ رہے ہیں، پوری نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ رب سے آپ کیا مانگ رہے ہیں. یہ بہت بڑی خامی ہے مسلمانوں کے اندر. اور ہمارے بچوں کے اندر ہمیں جب تعلیم دیں اپنے بچوں کو تو بچوں کو جہاں دعائیں سکھلائیں وہاں پہ دعا کی میننگ بھی سکھلائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ رب سے وہ کیا مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ نماز یہ رب اور بندے کے درمیان کنیکشن ہے، اور آپ جو بول رہے ہیں خود آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں. تو اس دعا کے اندر بھی اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس کے اندر بھی ہے کہ زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ تم اللہ سے پناہ طلب کرو فتنوں سے، جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی، جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی. اور ہمیں بھی یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے یأتی علیکم زمان لا ینجو فیہ الا من دعا، کہ جو شخص دعا کرے گا وہی شخص سے صرف بچا رہے گا. ایسا زمانہ آئے گا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے نجات دلائے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا. اور ایک آخری بات ذکر کروں گا، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، کہ فتنوں کی حالت میں اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہیں. عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور جو کچھ چل رہا ہے اس میں دلچسپی نہ لیں. یہ ایک آخری نصیحت ہے کہ جب فتنے واقع ہوں تو اپنے آپ کو بجائے ان چیزوں میں مصروف رکھنے کے کہ کیا چل رہا ہے اس کو جاننے کے بجائے اپنے آپ کو عبادت سے لگا لیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ جب فتنے ہوں قتل ہو، قتل سے مراد مسلمانوں کے آپسی قتل، آپسی جھگڑے، تو ایسے موقع پہ عبادت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کرنا ہے. جس طریقے سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ مقام حاصل ہوگا اس شخص کو جو فتنوں کے موقع پہ عبادات میں لگا ہوگا. آج بہت سارے فتنے ہیں اور مختلف فتنے ہیں اور مختلف طریقے سے پھیلتے ہیں. تو آج کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو عبادات میں لگائیں، اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، اور اپنے آپ کو جو چل رہا ہے، جو فتنے پھیل رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جتنا آپ ذکر میں، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان فتنوں سے دور رکھے گا. یہ چند نصیحتیں تھیں اور چند طریقے تھے جن کے ذریعے سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے، جو باطنی ہیں ان سے محفوظ رکھے، دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھے. فتنے جب آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت میں مصروف رکھے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
السلام علیکم. السلام علیکم. شکراً جزاک اللہ خیراً. بارک اللہ فی علم شیخی.